जनाब पीर कमरुश्शुकूर अहमद साहब हमारे साथ तशरीफ फरमाए। दूसरी शख्सियत मुमताज़ आलिम दीन जनाब प्रोफेसर मोहम्मद आजम नूरी साहब हमारे साथ तशरीफ फरमाए। तीसरी शख्सियत मुमताज़ स्कॉलर जनाब डॉक्टर सैयद हामिद फारूक बुखारी साहब हमारे साथ तशरीफ फरमाए। आप तीनों अब आपको खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम। और आखिर में इंशाअल्लाह मुल्क के मारूफ शनाख्त जनाब हाफिज़ मोहम्मद अरशद नक्शबंदी साहब मनक़बत का नजराना पेश करेंगे। अच्छा जी, बात यह है, मैंने ये जुमला अदबन भी अर्ज़ किया और अपनी मोहब्बत के तहत और तकाज़ों के तहत भी अर्ज़ किया कि हम तो उन पर क्या अथॉरिटी बनेंगे, असल तो उनकी अथॉरिटी हमारे ऊपर बनती है कि वो हमें चुन लेते हैं अपने जिक्र के लिए। ये यकीनन आप तीनों अब आप पे ये करम है कि आप लोगों का जब भी नाम आता है तो अहले बैत का तज़किरा पाक जो है माशाल्लाह आता है। आगाज़ करते हैं अहले बैत की मोहब्बत और मवद्दत। सबसे पहले पीर साहब बताइए, कुरान और सुन्नत की रोशनी में, हदीस की रोशनी में नीज़ ये जो मोहब्बत और मवद्दत है, मतलब एक आम मुसलमान ये समझना चाहता है साहब कि क्यों लाजिम है हम पर, ज़रा बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही खूबसूरत आपका इंट्रो भी और आज की सुबह भी बहुत ही खूबसूरत है कि शबीह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने लारैब कलाम में जहाँ हमें अपनी बंदगी का हुक्म अता फ़रमाया है, नमाज अदा करने का, जहाँ हमें ज़कात अदा करने का हुक्म फ़रमाया है, वहीं हुज़ूर सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अहले बैत नबूवत के साथ वालिहाना और वरफ्तगी के साथ मोहब्बत रखने का भी हुक्म अता फ़रमाया। सुभान अल्लाह, सुभान। यानी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा रिवायत फरमाते हैं कि कुछ अगनिया सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दौलत ईमान के साथ साथ माल दुनिया से भी नवाजा था, वो हुज़ूर सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में बाहम मुशावरत करके कि हुज़ूर के हम पे इतने एहसानात हैं क्यों ना हम इन एहसानात का कुछ शुक्रिया आका की बारगाह में पेश करें, वो अपना माल में से कुछ हिस्सा लेकर आए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बैठो, अम्र इलाही का इंतज़ार करें। यानी अगर हम देखें हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की या दीगर रिवायात से, तो हुज़ूर का ये शान पहली आसमानी किताबों में थी कि हुज़ूर हदिया कबूल फरमाएंगे, सदका कबूल नहीं फरमाएंगे। ठीक है ना जी। इसके बावजूद आज हदिया कबूल क्यों नहीं किया जाए? फरमाया बैठें, अम्र इलाही का इंतज़ार करें। हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, वही इलाही सूरह शूरा की मुबारक आयात हुज़ूर की खिदमत में पेश की। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे फरमा दीजिए, अपने प्यारे सहाबा से, अपनी उम्मत से फरमा दीजिए, मैंने तुम्हें जो दीन अता किया है, जो तुम्हें कुरान अता किया है, जो मेरे ज़रिए से तुम्हें रहमान मिला है, इस पर मैं तुमसे किसी अजर का सवाल नहीं करता। अगर तुम्हें ख्याल और लिहाज है कि हुजूर के बहुत एहसानात हैं, इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा, तो मेरे क़राबतदारों के साथ मोहब्बत करें। यानी कायनात बनाने वाले का फैसला है, कायनात बनाने वाले का। अब यहाँ देखें कि सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान में उनकी ज़ुबान भी अरबी थी, लेकिन ये अदब था बारगाह नबवी का कि वो किसी भी आयत का तर्जुमा अपनी मर्जी से नहीं करते थे कि कुरान हमारी ज़ुबान में नाज़िल हुआ है, हम तर्जुमा, चूँकि एक एक लफ्ज़ के कई मानी होते थे। वो ये समझते थे कि जितना मर्जी है परवरदिगार को आका समझते हैं उतना हम नहीं समझते, इसलिए वो हर आयत की तफसीर तालब इल्माना अंदाज में हुजूर से समझते और सीखते थे। तो यही बात फिर अर्ज़ की गई, आका वह अहले मवद्दत कौन है जिनके लिए हमें ये हुक्म दिया गया है? तो आपने फरमाया अली व फातिमा व इब्नाहुमा वली हैं, फातिमा हैं, उनके बेटे हैं जिनसे अल्लाह तुम्हें मोहब्बत रखने का हुक्म दे रहा है। ये जो मोहब्बत फ़र्ज़ कर दी अल्लाह ताला ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्मत पर कि हुज़ूर के एहसानात का शुक्रिया अदा यूँ होगा जब तुम इन बारगाहों से मोहब्बत रखोगे। तो हज़रत शहज़ादा अली अकबर, यानी मोहब्बत ऑप्शनली नहीं है, ये मोहब्बत कंपल्सरी है। जी फ़र्ज़ है, कंपल्सरी है। मैंने अर्ज़ किया जिसने नमाज फ़र्ज़ की, जिसने ज़कात फ़र्ज़ की, उसी ज़ाते वाला शान ने हमें ये हुक्म दिया है। इसमें कोई दूसरी ना गुंजाइश है, ना इसमें दूसरी राय है। ये मोहब्बत फ़र्ज़ है और इसकी तायीद सूरह स्वाफ़ात की एक दूसरी आयत से होती है। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है वाक़िफ़ूहुम इन्नहुम मस्ऊलून। अल्लामा इब्न हजर मक्की अलैहि रहमत फरमाते हैं कि ये आयत मैदान हश्र के मुतालिक है। ठीक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मलाइका हश्र से फरमाएगा, जब उम्मत मुस्तफ़ा हाजिर होगी तो उनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मलाइका हश्र से फरमाएगा कि इन्हें ज़रा खड़ा करो, मैंने इनसे सवाल करना है। और सवाल ये किया जाएगा, है मेरे हबीब की उम्मत, मैंने जो हुक्म दिया था कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा, उस हुक्म पर कितना अमल करके आए हो। यानी ये दो आयतें, एक में हुक्म है, दूसरे में ये कि इस पे पूछा जाएगा, पुरसश की जाएगी कि क्या मोहब्बत की है, ज़िंदगी इनकी मोहब्बत में गुजारी है।
تو یہ میرے خیال میں اس سے آگے اب سمجھنے والے کے لیے اور بندہ مومن کے لیے اس سے آگے کوئی بات نہیں. اشارہ کافی اشارے نہیں، اشارے ہیں یہ تو اسے اصطلاح شریعت میں نص قطعی کہا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. اس پہ تو دلیل. سبحان اللہ. بات آگے بڑھاتے ہیں علامہ صاحب کہ اتنا خدا نے بہتر و برتر بنا دیا، اتنا خدا نے بہتر و برتر بنا دیا، جانے علی شبیہ پیمبر بنا دیا. اتنا خدا نے بہتر و برتر بنا دیا، جانے علی شبیہ پیمبر بنا دیا. اب اس سے بڑھ کے ہوگا بھلا کون سا شرف؟ اب اس سے بڑھ کر ہوگا بھلا کون سا شرف؟ پہلے علی بنایا پھر اکبر بنا دیا. ذرا یہ بتائیے حضور کے جناب علی اکبر علیہ السلام کی ولادت، خاندانی عظمت، ظاہر ہم کیا بیان کریں گے، بس اپنا حصہ ڈالیں گے صاحب. اور خاص طور پہ مطلب جو جن حسین رشتوں کی کہکشاں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پرویا ہے، بتائیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ نے یہ میرے والے شعر کیوں پڑھے؟ اچھا یہ میرا روحانی تصرف تھا. یہ دیکھ لیں اللہ اکبر. اتنا خدا نے، اللہ جانتا ہے میں نہیں. الحمدللہ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے. الحمدللہ الحمدللہ. یہ حاضری ہے ہم میں سے کسی کی طرف سے بھی پیش. جی اصل بات. الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ اس مالک کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار کا ذکر بار بار، یہ باللفظ بار بار کہہ رہا ہوں، ناظرین کو اس پہ غور کرنا چاہیے، کرنے کا شرف عطا کیا ہے. اور یہ خیرات ہے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی جو غدیر خم پہ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے کہ آپ نے 3 بار کہا تھا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. اشارے نہیں ہیں، صراحتیں موجود ہیں. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. سبحان اللہ. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. سبحان اللہ. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام 3 بار فرما رہے ہیں کہ دیکھو میری اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا. اللہ اکبر. اس کا مطلب ہے کہ جس کو ذکر اہل بیت کی کثرت سے کوئی پرابلم ہوتی ہے وہ اپنے دل میں خشیت کے لیول کو چیک کرے. واہ واہ، کیا اچھا جملہ. دل میں خشیت ہے یا نہیں، کیا اچھا جملہ ہے. یہ تو خشیت الہی کا ایک پرتو مظہر ہے جو اللہ رب العالمین ہمیں نصیب فرماتا ہے. ہم جس شہزادہ کونین کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں پہ حاضر ہیں، امام علی مقام امام حسین سید الشباب اہل الجنہ، تو مجھے یہ کہنے میں کوئی تأمل نہیں ہے کہ اگر کسی نے دیکھنا ہو کہ جنت کا ولی عہد کون ہے، حضرت علی اکبر کو. کیا اچھا جملہ ہے. حضرت علی اکبر کو دیکھ. کیا اچھا جملہ ہے. بادشاہ امام علی مقام ہے اور ان کے ولی عہد جو ہیں وہ حضرت علی اکبر علیہ السلام. جنت کی سلطنت کے ولی عہد ہے. اللہ سلطنت جنت کے ولی عہد ہیں. اللہ رب العالمین نے ان کو بہت سی امتیازی صفات سے نوازا تھا. میں یہاں پر 3 حوالوں سے بات کرنا چاہوں گا کہ یہ وہ چیز ہے جس کو اپنے بیگانے سارے تسلیم کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو بنو ہاشم کی شجاعت بھی دی ہے، انہیں بنو امیہ کی سخاوت بھی دی ہے، چونکہ آپ کے ننیال کی طرف سے آپ کا رشتہ بنو امیہ کے ساتھ اور بنو ثقیف کے ساتھ ہے. آپ کی والدہ ماجدہ جو ہیں وہ حضرت عروہ بن مسعود الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی ہیں. تو اس اعتبار سے، اور کہتے تھے انہیں اللہ نے بنو ثقیف کی عظمت و تفاخر بھی عطا کیا. اللہ اکبر. تو آپ کے اندر یہ ساری صفات جو تھی وہ یکجا ہو گئی. اور پھر یاد رہے کہ آخری وقت میں آخری اذان عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ نے چھت پر دی. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ادھر جو نانا ابو جو ہے وہ اذان دیتے ہوئے شہید ہوئے، جی، اور ادھر آپ نے بھی میدان کربلا میں اسی اذان کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے. اچھا، آپ نے یہاں پہ وہ بات کر دی تو میں اذان کے حوالے سے بھی عرض کرنا چاہوں گا. آپ نے اپنے انٹرو میں بڑی خوبصورت بات کی کہ اللہ رب العالمین نے انہیں 3 شباہتیں عطا کی تھی، خلقی، خلقی اور منطقی. یہ جو میدان کربلا کی دراصل اذان ہے یہ وہ شباہت منطقی کا اظہار ہے جی کہ اتمام حجت کے لیے لوگوں کو اس بات کا کوئی کسی قسم کا ڈاؤٹ نہ رہ جائے اور وہ اس بات کو سن لیں کہ آج ان کے کانوں میں وہ آواز پڑ رہی ہے جو رحمت کونین کی مشابہت رکتی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کے ساتھ ریزمبلنس رکھنے والی آواز ان کے کانوں میں، تو وہ اتمام حجت کے لیے. اور کتنے حسین رشتوں کی کہکشاں میں رکھا. میں وہ عرض کرتا ہوں جی، مطلب آپ دیکھیے کہ آپ کی ولادت پر بہت سی چیزیں جو اور مختلف اصحاب سیر نے بیان کی، ان میں سے ایک جملہ میں آج کی اس نورانی صبح میں شامل کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کا تولد ہوا تو چونکہ شباہتیں بہت زیادہ تھیں تو مجھے بالکل وہ جو سیدہ حلیمہ سعدیہ نے ایک بیان کیا تھا نا کہ جب میں سیدہ آمینہ مخدومہ کونین علیہ السلام کے حجرے میں داخل ہوئی تھی تو وہاں سے مسک و عنبر کی خوشبوؤں کے حلے آ رہے تھے، ایسے ہی حضرت علی اکبر علیہ السلام ان کی شان کے شایان شان جب آپ کا تولد ہوا ہے تو وہ ساری ہوائیں اور فضائیں جو ہیں وہ مسک، کستوری اور عنبر کی خوشبوؤں سے مہک رہی تھی، ہر طرف خوشبوؤں کے حلے تھے. اور آپ کے ارد گرد جو آپ نے کہکشاں کی بات کی ہے تو وہ تو کہکشاں ایک ایسی نوری کہکشاں ہے
اور آپ دیکھیں نا کہ آپ کے اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف امامت کے ستارے جگمگا رہے ہیں اور شہادت کے ستارے جگمگا رہے ہیں. اللہ اکبر. مطلب آپ کے والد ماجد امام علی مقام امام حسین اللہ اکبر. رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دین کا سلطان حسین ابن علی، اللہ اللہ، ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے. اللہ اکبر. مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، کلمے کی پہچان حسین ابن علی. سبحان اللہ. وہ آپ کے والد گرامی ہیں. اور والدہ ماجدہ وہ اس والد کی پوتی ہیں، اس دادا کی پوتی ہیں کہ جنہوں نے رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا ادب بیان کرتے اللہ. صحیح بخاری میں وہ جملہ موجود ہے جو اہل ایمان کے ایمان کی جان ہے. انہوں نے کہا میں جب گیا ہوں صلح حدیبیہ کے موقع پہ مذاکرات کرنے کے لیے، واللہ ان تنخم نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منہم، آقا لعاب دہن پھینکتے تھے، صحابہ اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے اللہ. آپ کے چچا حضرت، آپ کے تایا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کی پھپھو جان عقیلہ بنی ہاشم سیدہ زینب بنت علی علیہ السلام، جن کے بارے میں ہمارا ایمان یہ ہے کہ ملتا نہیں ہے کوئی سہارا یزید کو. زینب نے اس طرح سے اجاڑا یزید کو. بے شک خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی، اس لیے خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید. اللہ اکبر. بات آگے بڑھاتے ہیں. کیا خوبصورت گفتگو علامہ صاحب نے فرمائی. اب اسی سلسلے کو ظاہر آپ کی جد کی بات ہے، اب آپ بھی ذرا ہدیہ عقیدت پیش کریں. حسن و جمال ایسا کہ لوگ دیکھیں تو دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہو جائے. یعنی شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعزاز جن کے سر اقدس پر سجا ہو، وہ جناب علی اکبر علیہ السلام ہے. بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی، حضرت سیدنا علی اکبر علیہ السلام کے ان گنت فضائل میں سے سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ آپ شبیہ مصطفیٰ ہیں. سب سے بڑی یہ فضیلت ہے، اور یہ اس مشہور قول کی طرف اشارہ ہے. مشہور قول ہے کہ ائمہ اہل بیت اطہار میں سے ہر ایک ہی شبیہ مصطفیٰ ہے. کلنا محمد وَأَوَّلُنَا محمد وَأَوْسَطُنَا محمد وَآخِرُنَا محمد. سبحان اللہ. سارے ہی وہ شباہت لے کر دنیا میں آئے ہیں. اب دیکھیے رب رحمان نے وجہ تخلیق کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری شباہت آپ کی اولاد میں سے جناب زہرا پاک کو عطا فرمائی. اللہ اکبر. حضرت سیدہ خاتون جنت کو ساری شباہت عطا فرمائی، اور پھر آپ کے دونوں صاحبزادوں میں شباہت کو تقسیم فرما دی. کہ حضرت امام حسن جو ہیں وہ سر سے لے کر سینہ مبارک تک، اور حضرت امام حسین جو ہیں وہ پنڈلی مبارک، قدم مبارک، اور خاص طور پہ قدمین میں جو ایڑی ہے حضرت امام حسین کی، وہ شباہت رکھتی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑی مبارک کے ساتھ. تو ایک نسل پہلے جناب زہرا پاک میں ساری شباہت کو جمع کیا، حسن اور حسین میں تقسیم کیا، پھر علی اکبر میں پھر ساری شباہت کو سر تپا جمع کر دیا. تو لہٰذا خاندان اہل بیت میں، اہل بیت اطہار میں آپ پیغمبرانہ جمال بن کر جلوہ گر ہوئے ہیں. رب رحمان نے یہ اعزاز آپ کو عطا فرمایا، اس کا پرتاؤ بن گیا، پرتاؤ بن کے آئے ہیں. کان من اصبح الناس وجہا واحسنہم خلقا. سارے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں آپ سے زیادہ حسین کوئی نہیں تھا، اخلاق کے اعتبار سے بھی، سیرت کے اعتبار سے بھی، اور صورت کے اعتبار سے بھی. اور اس پہ نص قائم کی ہے، نص قائم کی ہے، شہادت دی ہے. مولا امام حسین علیہ السلام نے جب آپ کو بھیجا ہے کربلا کی طرف، تو آپ نے کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، اے میرے رب اب تو گواہ ہو جانا. فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک، کہ میں نے ان کی طرف وہ غلام بھیج دیا ہے، وہ بچہ بھیج دیا ہے، وہ جوان بھیج دیا ہے جو اخلاق میں بھی تیرے رسول کے سب سے زیادہ مشابہ ہے، سیرت میں بھی سب سے زیادہ مشابہ ہے، صورت میں بھی سب سے زیادہ مشابہ ہے، اور نطق میں، کلام کرنے میں بھی سب سے زیادہ مشابہ ہے. یہ امام علی مقام کے جملے تھے رخصت کرتے وقت. جنید بھائی گزارش یہ ہے، سارا زمانہ آتا تھا جناب امام حسین کو دیکھ کر رسول اللہ کی یاد تازہ کرنے کے لیے، اور حسین جب رسول اللہ کی یاد تازہ کرنا چاہتے تھے وہ علی اکبر کو سامنے بٹھاتے تھے. وَقُنَّا إِذَا اشْتَقْنَا إِلَى نَبِيِّكَ نَظَرْنَا إِلَيْهِ. اور جب ہمارے اندر یہ اشتیاق پیدا ہوتا کہ ہم تیرے نبی کو دیکھتے تو ہم علی اکبر کو سامنے بٹھا لیتے. یہ حضرت امام حسین نے کس درد کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کے مولا جس کے چہرے سے ہم تیرے نبی کا عکس دیکھا کرتے تھے، آج میں اسے رخصت کر رہا ہوں، اور آج کے بعد میں اس کا دیدار اس طرح نہیں کر سکوں گا جس طرح شب و شام ہوا کرتا تھا. وہ عربی کا کیا واقعہ تھا؟ وہ وہ عربی آیا جس کی خواہش یہ تھی کہ رسول اکرم کا دیدار ہو. تو میرے آقا کیونکہ ظاہراً پردہ فرما گئے تھے، جناب امام حسین علیہ السلام نے علی اکبر کو سامنے کیا، وہ دیکھ کر غش کھا گیا. وہ کہتا میں فرق نہیں کر سکتا کہ یہ علی اکبر ہیں یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اور اب اس قول میں جو امام صاحب نے خود فرمایا ہے، 3 شباہتیں رسول اکرم کے ساتھ، اخلاق میں بھی ہے، صورت میں بھی ہے، اور
منطق میں بھی ہے. ٹھیک ہے. یعنی اللہ رب العزت نے آپ کو اخلاق بھی وہ عطا فرمائے جو رسول اکرم کے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کا وصف آپ کو عطا فرمایا. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کا بہترین مصداق آپ کو بنایا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اور جب آپ سوار ہو کے گھوڑے پہ چلے تو آخری جملہ یہ ہے کہ سارے سیرت نگار یہ کہتے ہیں منظر یہ بن گیا تھا کہ وہ جو جوان جا رہا ہے وَأَمَّا الْغُلَامُ فَقَدْ تَجَلَّى عَلَى الْقَوْمِ بِوَجْهِ رسول اللہ وَعَمَامَةِ رسول اللہ وَأَسْلِحَةِ رسول اللہ وَعَلَى فَرَسِ رسول اللہ وَنُطْقِ بِمَنطِقِ رسول اللہ. چہرے میں عکس رسول اللہ کا ہے, امامہ رسول اللہ کا ہے, گھوڑا رسول اللہ کا ہے. وہ جو ریجز پڑھ رہے تھے وہ آواز میں کھنک بھی وہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ کو میرے رب نے. اللہ اکبر. ناظرین کرام, حضرت سیدنا علی اکبر علیہ السلام کا تذکرہ پاک ہے. اور میں نے ابتدا میں ایک بات عرض کی تھی کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام بار بار اور بہانے سے رات کے پہر میں اٹھ کر علی اکبر علیہ السلام کو دیدار کیا کرتے تھے. کیوں دیدار کیا کرتے تھے؟ کہ وہ ان کی شکل میں, ان کی صورت میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, اپنے نانا جان کو دیکھا کرتے تھے. یعنی اپنی آنکھوں کو ان کے دیدار سے ٹھنڈا کیا کرتے تھے. باپ بیٹے کی ناظرین کیا محبت ہے جس کا ہم مثال بھی مثالوں میں پیش نہیں کر سکتے. سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. جب لوٹیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ کم و بیش 18 برس کی عمر ہے صاحب, لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے فہم و فراست عطا کی ہے, کیا آپ کو جو ہے وہ عسکری سوچ اور ایک طاقت عطا کی, اور کیا آپ کو شجاعت و بہادری عطا کی ہے. اس میں گفتگو ہوگی. ناظرین ہمارے ساتھ رہیں. درود پاک, ان کا تذکرہ, ان کی شجاعت و بہادری کا بھی ایک حوالہ رہے گا. لیکن اس سے قبل چند مصرے کہ ہم صورت محبوب خدا تھے علی اکبر, ہم صورت محبوب خدا تھے علی اکبر, شوکت میں شہ عقدہ کشا تھے علی اکبر. ہم صورت محبوب خدا تھے علی اکبر, شوکت میں شہ عقدہ کشا تھے علی اکبر. شبیر کی پیری کے عصا تھے علی اکبر, اور بانوں کی آنکھوں کی ضیاء تھے علی اکبر. جلوہ رخ پر نور پہ تھا نور نبی کا, روشن تھا گھر اس ماں سے زہرا علی کا. محبوب دل خلق ہے شبیر کا جانی, سب ایک زباں تھے کہ یہ ہے یوسف لاسانی. جن لوگوں نے دیکھی تھی محمد کی جوانی, کہتے تھے زہے خامہ قدرت کی روانی. ایسا تو حسین غرب تا شرق نہیں ہے, احمد میں اور اس میں سر منہ فرق نہیں ہے. کیا حسن ہے دیکھو تو رخ پاک کی توقیر, نہ ماں میں یہ ذو ہے نہ یہ مہر میں تنویر. نازا نہ ہو کیوں کر قلم سانع تقدیر, کھینچی ہے محمد سے شہنشاہ کی تصویر. جنوں ملک و حور میں افسانہ ہے اس کا, نور رخ خورشید بھی پروانہ ہے اس کا. اس طرح کا محبوب پسر جس کو خدا دے, کیوں کر وہ پدر بیٹے کو مرنے کی رضا دے. کس طرح سے ماں دولت اولاد لٹا دے, یہ آگ جو بھڑکے تو کلیجے کو جلا دے. فرزند جواں کوئی بشر کھو نہیں سکتا, یہ صبر بجز ابن علی ہو نہیں سکتا. آئیے جی سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں. اور ذرا بتائیے کہ یہ جو ظاہر ہے ہم کہتے ہیں صاحب ایک تو نسبی ظاہر فخر ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو فہم و فراست عطا کی, اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو عسکری طاقت و قوت عطا کی, جو تربیت آپ کی ہوئی ہے, پھر اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو شجاعت و بہادری کے جوہر عطا کی ہے, بتائیے ذرا. ایک بہت ہی خوبصورت شعر آپ نے پڑھا تو میں نے کہا چلے میں بھی حصہ ڈال دوں. آل نبی کو ذات نبی سے جدا نہ جان, واہ. آل نبی کو ذات نبی سے جدا نہ جان, ہر موج کا وجود سمندر کے ساتھ. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. کیا کہنے, کیا کہنے. آپ کی فہم و فراست اور اس پہ گفتگو کرنے سے پہلے میں ایک جملہ یہ عرض کرنا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب ابھی بہت خوبصورت گفتگو کر رہے تھے کہ آپ کی پرورش اور تربیت باہمی مشاورت سے, چونکہ آپ عین عکس تھے حسن و کمال حسن و شباب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, اس لیے باہمی مشاورت سے اور آپ کی مادر گرامی کے مشورہ سے حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے سپرد اللہ کی پرورش ہوئی. اور چونکہ حضور علیہ السلام سے براہ راست فیض حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے حاصل کیا تھا. تمام تر تعلیم قرآن حکیم بالواسطہ یا بلا واسطہ حضور سے پڑھا تھا. حجۃ الوداع میں ازواج مطہرات کے ساتھ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ شامل تھیں, جنہوں نے سارے ارکان حج خود اپنی مبارک نگاہوں سے دیکھے. اس لیے آپ کی پرورش جو تھی, تربیت جو تھی, وہ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے سپرد ہوئی. اچھا ایک روایت میں بھی آتا کہ آپ نے خود مانگ لیا تھا امام علی مقام سے, مطلب وہ ہو گئی, میں نے کہا کہ مشاورت سے ہو گئی بات, ٹھیک ہے وہ بات لمبی ہو جائے گی. مشاورت سے ہوئی, مانگا ہی ہے, یہ بات بھی صحیح ہے, مانگا ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. لیکن وہ مانگنے کے اصل پیچھے ریزن یہ تھی کہ آپ جتنی بڑی اہل بیت میں شخصیت تھے, اس حوالہ سے پرورش کے لیے آغوش بھی اتنی بڑی چاہیے. واہ واہ واہ, اس لیے یہ سارا معاملہ تھا. بالکل ٹھیک. اچھا, اب فہم و فراست کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ عقیلہ بنی ہاشم کی گود میں
جس ذات مبارک کی پرورش ہو رہی ہے، جس کی تربیت ہو رہی ہے، اس کی فہم و فراست کا عالم جو ہے. اور اللہ جب کسی کو حسن جمال عطا کرتا ہے تو وہ صرف چہرے تک نہیں رہتا بلکہ اس کے ذات جو ہے اس میں بھی وہ اوصاف شامل کرتا ہے. حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت مولا علی مرتضیٰ اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی فراست کے امین تھے. شجاعت و بہادری کے حوالہ سے بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ حضرت مولا علی مرتضیٰ کے سب سے بہادر، سب سے شجاع بیٹے جنہیں شجاعت دکھانے کا موقع ملا، شجاع حضرت امام حسن اور حسین بھی کم نہیں ہیں جنہیں شجاعت کے جوہر دکھانے کا موقع ملا، اور جن کا تاریخ عرب جن کی کوئی گواہ ہے شجاعت کی. حضرت عباس علمدار کی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ جوانان اہل بیت کی تربیت کرتے تھے. عسکری تربیت جو تھی وہ ان کے ذمہ تھی. حضرت امیر قاسم ہو، حضرت شہزادہ علی اکبر ہو، تو جلال مرتضوی جس کی تربیت کر رہا ہے اور اس کا عکس اس کو سنوار رہا ہے، ان کی شجاعت، بہادری، اور پھر یہ عمر ابن سعد کا اس موقع پہ کہنا کہ تم اسے معمولی نہ سمجھو، علی کا پوتا ہے، تم اسے معمولی نہ سمجھو، یہ ایک جملہ ہی بتا رہا ہے کہ ان کے ہاں اس بات کی. ایک چیز جو اس میں ایڈ کرنا میں بہت ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کی سخاوت. ویسے تو خانوادہ اہل بیت ہر شخصیت اپنی جگہ پہ سخاوت ان کا حوالہ ہے بالکل، لیکن آپ کا ایک خاص وصف یہ تھا اس دور میں جو تاریخ میں چیزیں ملتی ہیں کہ لوگ اپنے اپنے دسترخوان جو سخی لوگ تھے سجا کر رات کے وقت مشعلیں بلندی پر یعنی چراغ جلا کر شمع جلا کر رکھتے تھے کہ جو باہر سے مدینہ میں مسافر آئے انہیں پتہ چلے فلاں جگہ دسترخوان. حضرت شہزادہ علی اکبر سب سے بلند شمع جو تھی وہ روشن کرتے، دور سے آنے والے کو نشان منزل ملتا کہ میرا ٹھکانہ کہاں ہے، میں نے کہاں جا کر واہ کیا کہاں سے خیرات لینی. آئیے جی علامہ صاحب ذرا یہ بتائیے وہ جو منظر نامہ ہے اب صبح کربلا میں صبح عاشور ہے، اور ظاہر ہے جو ایک موزن کربلا کا ٹائٹل میشر تک آپ کے ساتھ رہے گا، سیدنا علی اکبر علیہ السلام کا کربلا میں جو کردار ہے، اور خاص طور پہ جو اشعار آپ نے اس وقت اتنی اشعار پڑھے اس کے بارے میں بتائیے. اور شہادت ظاہر ہے وہ جرت، وہ بہادری جو ہے وہ اپنے عروج پہ نظر آتی ہے. بے شک ایسے ہی ہے جنید بھائی. یہ سخاوت، یہ جرت، یہ دلاوری، یہ ساری چیزیں کیوں نہ ہوتی کہ خون خیر الرسل سے ہے ان کا خمیر. اللہ اکبر. خون خیر الرسل سے ہے ان کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام. مطلب یہ چیزیں تو بلٹ ان جسے ہم کہتے ہیں نا، بائی ڈیفالٹ بالکل اللہ رب العالمین نے ان کو یہ چیزیں انہی سے تو بنایا تھا، انہی سے تو بنایا تھا. یہاں پر میں ان کی شجاعت کے حوالے سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جیسے ہی قصر بنی مقاتل ایک منزل سے امام علی مقام آگے روانہ ہوئے ہیں تو اچانک سواری پہ آپ کی آنکھ لگی ہے. اچھا تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگی ہے اور آپ فوراً بیدار ہوئے اور کثرت سے پڑھ رہے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو شہزادہ علی اکبر نے فوراً سوال کیا کہ ابا جان خیر ہے، آپ یہ بار بار کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو کہا بیٹا میں نے ابھی خواب دیکھا ہے، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا القوم یسیرون والمنایا تسیر الیہم، کہ یہ قافلہ جا رہا ہے اور دوسری طرف سے ان کی شہادتیں ان کی طرف آ رہی ہیں. تو میں جان گیا ہوں کہ آگے آنے والا مرحلہ اب بہت قریب آتا جا رہا ہے. تو آپ نے فوراً ایک سوال کیا اپنے والد گرامی. دیکھیے مطلب آپ اس کو سن کے خوف زدہ نہیں ہوئے بلکہ آپ نے سوال کیا اولسنا علی الحق یا ابتا، ابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ قال بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں، واللہ الیہ مرجع العباد، مجھے اس رب کی قسم جس کی طرف سارے بندوں نے لوٹ کے جانا ہے، ہم حق پر ہیں. آگے سے جملہ سنیے، حضرت علی اکبر کہتے ہیں اذن لا نبالی ان نموت محقین، اگر حق پر ہیں تو پھر موت کی کوئی پرواہ نہیں. واہ 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 واہ، پھر موت کیا حیثیت رکھتی ہے ہمارے سامنے. واہ، یعنی یہ آل مولا کائنات یہی جواب ہونا چاہیے، یہی جواب ہونا چاہیے، یہی جواب ہونا چاہیے. اور اس کے بعد جب میدان کربلا میں آپ اجازت لے کے، وہ ابن شاہ صاحب نے وہ پورا منظر بیان کیا کہ کیسے آپ نکلے اور کس طرح عزت امام علی مقام نے آپ کو رخصت کیا، لیکن آپ نے جا کے باطل کے سامنے کھڑے ہو کے اپنا جو انٹروڈکشن کرایا ہے وہ بڑا خاص ہے کہ اس کے اندر ایک جرت، بہادری اور اس کے اندر ایک اعتماد کا وہ لیول ہے کہ سننے والے آدھے جو ہیں وہ تو اس کو سن کے ہی پیچھے ہٹ گئے کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں انا علی ابن الحسین ابن علی، فرمایا میں بھی علی ہوں، میرے اوپر حسین ہے، ان کے اوپر بھی علی ہے. اللہ، میں علی کا پوتا ہوں، حسین کا بیٹا ہوں. نحن و بیت اللہ اولا بالنبی، رب کعبہ کی قسم ہم سے زیادہ رحمت کونین کے قریب کوئی نہیں ہے. واللہ لا یحکم فینا ابن الدعی، ہم کسی ایرے غیرے کو، کسی فاسق و فاجر کو حاکم تسلیم نہیں کر سکتے. اتانکم بالرمح حتی ینسنی، یہ نیزہ دیکھ رہے ہو، جب تک یہ ٹوٹ نہیں جاتا نا اس وقت تک میں تمہیں تہ تیک کر کے واصل جہنم کرتا رہوں گا. اضربکم بالسیف حتی یلتوی، اور اس تلوار سے تمہاری گردنیں کاٹتا رہوں گا. اور آگے کہا
آج تمہیں پتہ چلے گا ضرب غلام ہاشمی علوی، آج تمہیں پتہ چلے گا کہ ہاشمی ضرب کیا ہوتی ہے، آج تمہیں پتہ چلے گا کہ علی کی ایک تلوار کیسے جو ہے وہ فاسق و فاجر کو واصل جہنم کرتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اچھا آپ ایک قطع کلام کی معذرت، یہاں ایک اور بات بتائیے، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنے قلب کو لشکر کے قلب کی نمائندگی دی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ہوا اول القتیل، یعنی امام علی مقام نے ہمیشہ، یہ بھی آج کے دور کے جو حق کے علم بردار ہیں ان کے لیے ایک رول، یعنی لیڈ فرام دی فرنٹ، ایسا ہی ہے، ایسا ہی۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ بھائیوں کے بچے یا بہنوں کے بچے یا کوئی اور نہیں، آپ نے سب سے پہلے اپنے شہزادے کو بھیجا، ایسا ہی، آپ کو بھیجا ہے میدان جنگ میں۔ مطلب میمنہ، میسرہ، حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غازی عباس جو پرچم لے کے کھڑے ہیں، اور آپ اب اذان کا جو موقع ہے وہ بتائیے وہ کیا ہے؟ اچھا جب آپ لڑ رہے ہیں تو آپ نے کوئی 100 سے زیادہ کوفیوں کو واصل جہنم کیا ہے، اور اب 18 سال کی عمر ہے، اب ذرا سوچیے اپنے گھروں میں 18 سال کے بچے کو دیکھیے، بچے کو دیکھیے، اور پھر دیکھیے اصل میں پرابلم یہی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کے جو رول ماڈل بنائے ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے ہمارے بچے 17-18 سال کی عمر میں ہمیں اور طرح دکھتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اگر ناظرین اپنی بچوں کے رول ماڈل ان ہستیوں کو بنائیں تو 17-18 سال میں وہ شیر دکھیں گے۔ کیا اچھی بات آپ نے کہی، پھر وہ سلم سمارٹ چھوٹے، مطلب وہ کارٹون نیٹ ورک دکھا کے بچوں کو ہم نے جو ہے وہ اسی طرح سے ننھا منہ بنا دیا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اگر ہیروئزم ہمارا یہ ہوتا ہے، لفظ آپ بول دیں کہ ہم نے کارٹون کو رول ماڈل بنا کے انہیں بھی کارٹون بنا دیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ انہیں اگر شیر بنانا ہے تو ان کے رول ماڈل یہ شیروں کی اولادوں کو دکھانا، یہ شیر بنانے۔ اچھا جب آپ نے 100 سے زیادہ کوفیوں کو واصل جہنم کیا ہے تو پیاس کا ظاہراً غلبہ ہوا ہے، پلٹ کے واپس آئے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں ابا جان اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جائے نا تو میں ان دشمنوں کے چھکے چھڑا دوں اور ان کو مزہ چکھا دوں۔ امام علی مقام نے اپنی انگشت مبارک سے انگوٹھی اتاری ہے اور وہ ان کو دی ہے، کہا بیٹا اس کو اپنے منہ میں رکھ لو، اور مجھے یقین ہے کہ ان قریب آپ کو میرے نانا سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایسا جام پلائیں گے جس کے بعد پیاس نہیں ہوگی۔ اچھا جب آپ وہ زخم کھا کے گھوڑے سے نیچے تشریف لائے ہیں نا، وہ جملے بڑے پیارے ہیں، آپ نے آواز دی یا ابتا ھذا جدی سکانی بکاسہ الاوفا شربتا لا عزم بعدها ابدا، ابا جان یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہیں مجھے شربت پلا رہے ہیں، الاجل فان لک کاسا مذخورتا، آپ بھی جلدی آ جائیے، آپ کا جام آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آخری اذان جو گونجی کربلا کے میدان میں وہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی زبان اقدس سے، اور ظاہر ہے وہ آج بھی کربلا کے میدان نے وہ تمام لمحات کو محفوظ کیا ہوا ہے، ان آوازوں کو، ان اذانوں کو، ان جملوں کو، ان قربانیوں کو، اور جس طرح سے محفوظ کیا آج بھی آپ کی بارگاہ میں اکابرین امت اسی انداز سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں، آج بھی شورا جو اسی انداز سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں، لیکن ہمارا نوجوان جو ہے بھلا بیٹھا ہے سب کچھ۔ ذرا بتائیے ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے۔ انشاءاللہ جو جہاد آپ نے جاری رکھا ہوا ہے اس کے اثرات مرتب ہوں گے، اور جس طرح قبلہ نوری صاحب نے فرمایا کہ اگر ہم 18 سال کی اس جوان کی جوانی کو پڑھیں تو ہمارے اندر بھی وہی دلیری پیدا ہو جائے گی جو مولا نے علی اکبر کو عطا فرمائی۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ تو 18 سال کے، یہاں تو 6 ماہ کے علی اصغر کو پڑھ لیں تو میرا رب پھر بھی دلیری بہادری عطا فرما دیتا ہے، لیکن ہمیں وابستہ ہونا چاہیے نا ان کی ذات کے ساتھ۔ تو آج کے جوان کو سیکھنا کیا ہے کہ حضرت سیدنا علی اکبر علیہ السلام کی حیات طیبہ سے، آپ کی سیرت سے ہمیں ادب بھی ملتا ہے، کیونکہ آپ کو میرے رب نے سیرت بھی وہ عطا فرمائی جو سیرت مصطفیٰ ہے، تو ادب سیکھنا ہے تو پھر اس خاندان کے ساتھ وابستہ ہونا ہوگا۔ آپ کے سیرت نگار یہ لکھتے ہیں کہ عمر تو صرف 17-18 سال ہے، لیکن 17-18 سال میں اس جوان کو اللہ نے اتنے آداب عطا فرمائے ہیں کہ اپنے والد گرامی کے سامنے نہیں بیٹھا کرتے تھے بلکہ ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہو جایا کرتے تھے جب تک والد گرامی اجازت نہ دیتے بیٹھنے کی، اس وقت تک بیٹھتے نہیں تھے، اور آپ کی اجازت کے بغیر کسی مجمع میں نہیں جاتے تھے، آپ کی اجازت کے بغیر کوئی سفر نہیں کرتے تھے۔ یہ جملے آج کے نوجوانوں کے لیے بڑے عجیب اور اجنبی ہوں گے کہ 18 سال کا جوان ہو جائے اور اپنے ابا کی اجازت کے بغیر سفر کوئی نہ کرے، کسی مجمع میں نہ جائے، اپنے آپ کو والد گرامی کے ہوتے ہوئے قائد نہ سمجھے، لیڈر نہ سمجھے۔ یہ آداب بھی آپ کی بارگاہ سے آپ کے نوجوان کو حاصل کرنے چاہیے۔ اصل میں یہ وہی خون ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے پہنچا تھا کہ انہوں نے تسلیم و رضا کا پہاڑ بن کے دکھایا ہے۔ آپ نے چھری چلا دی، حالانکہ مشورہ کیا ہے۔ آج والدین کو بھی یہ سوچنا ہے، اللہ کا بھی حکم آ جائے تو اولاد سے مشورہ ضرور کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم نے مشورہ کیا، اسماعیل نے کہا کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، وہاں ابراہیم نے مشورہ کیا، اسماعیل چھری رکھی، اللہ نے محفوظ فرما لیا کیونکہ وہ خلیل اللہ کی قربانی ہے، آج حبیب اللہ کی قربانی ہے۔ آج والد محترم مشورہ کرتے ہیں، علی اکبر نے کہا مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، آج چھری رکھنے سے مسئلہ ختم نہیں ہوا، گردن کٹی، نیزے کی نوک پہ چڑھی، فرق واضح ہو گیا، وہ خلیل اللہ کی قربانی تھی، یہ حبیب اللہ کی قربانی ہے۔
है, क्योंकि उसी का वो तसलसल चल रहा तसलसल है, था। बिल्कुल। लिहाजा नौजवानों को आज सोचना ये चाहिए, जिसकी तरफ किबला नूरी साहब ने इशारा किया। आपने कहा इज़न ला नुबाली अन नमूत मुहिक्कीन, अगर हम मौत की तरफ जा रहे हैं तो और हक पर हैं तो मुझे मौत का कोई डर नहीं है। आज नौजवानों का हक पर कायम रहना होगा। मैं उस एक शेर पे बात खत्म करता हूं जिसमें आपके हक पे इस्तिकामत की तरफ शायर इशारा करता है। आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे अशार पढ़े। मैं अरबी का एक शेर अर्ज करता हूं। शायर कहता है लम तरा ऐनुन नज़रत मिसलहु, कि आज तक किसी आंख ने आपकी मिसल देखा ही नहीं है। लम व अहसनु मिनका लम तरकत ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिद निसाउ खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कान्नका कद खुलिक़ता, वही फैज़ान लेकर आए। लम तरा ऐनुन नज़रत मिसलहु मिन मुहतशिन यमशी व मिन नाइली, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको ये फैज़ान अता फरमाया। आप पैदल चलते हैं फिर भी सरवरे कायनात का अक्स नजर आता है। आप सवारी पे सवार होते हैं आपका अक्स नजर आता है। ला युसिरु दुनिया अला दीनिही, ये 18 साल का नौजवान वो है कि जिसने दुनिया को दीन पर तरजीह नहीं दी, दीन को दुनिया पर तरजीह दी है। वला यबीउल हक़्क़ बिल बातिली, और आखिरी ये मिसरा जिसने करबला को वाज़ेह कर दिया। ये सारा खानवादा इसलिए आया था कि इन्होंने हक के बदले में बातिल को खरीदा नहीं है, बल्कि हक को हमेशा के लिए अपने सीने के साथ लगा के महफूज कर लिया। बहुत शुक्रिया आप तीनों अहबाब का, आप तशरीफ लाए। अल्लाह ताला इस जिक्र पाक को कबूल फरमाए।